Dear friends and fellows, Assalamu alaikum, how are you all? After a long time, I am here along with you and expecting that all of you are enjoying good health. So, previously, we have enjoyed the Urdu translation of this chapter, Myth from Ancient Greece. And today, we'll enjoy and practice question answers reading for understanding Myth from Ancient Greece, The Flight of Daedalus and Acris, Oxford Progressive English, Grade 8. Page number 26. Reading for understanding. Question number 1. Question number 1. Why did Daedalus become increasingly jealous of his nephew? Daedalus अपने भतीजे से इतना ज़्यादा jealous क्यों हो गया? Answer. Daedalus' nephew had become even more famous and skilled than him. This made Daedalus very jealous. अब देखिए Daedalus के साथ जो आपको पंक्चुएशन मार्क नज़र आ रहा है, it is known as apostrophe s and you know well कि पोजेशन के लिए ये यूज़ होता है. Daedalus nephew, Daedalus का भतीजा. Daedalus अपने भतीजे से इसलिए इतना जेलस हो गया क्योंकि उसका भतीजा उसको लगता था कि उससे ज़्यादा मशहूर हो गया और उससे ज़्यादा माहिर हो गया, स्किल्ड हो गया, स्किलफुल हो गया, माहिर, एक्सपर्ट हो गया. Daedalus' nephew had become even more famous and more skilled than him. This made Daedalus very jealous. और इसकी वजह से Daedalus अपने भतीजे से jealous हो गया. Daedalus' nephew had become even more famous and more skilled than him. This made Daedalus very jealous. Question number 2. How was Daedalus able to push his nephew over the edge without arousing his suspicion? अब Daedalus ने एक डेडली प्लान किया. उसने सोचा कि मैं अपने भतीजे को अपने रास्ते से कैसे हटाऊं. उसके लिए वो उसको टेंपल की रूफ पे ले गया और टेंपल की रूफ से उसको ब्यूटीफुल सीन दिखाने के बहाने उसने उसको धक्का दे दिया. अब क्वेश्चन क्या है कि हाउ वाज Daedalus एबल टू पुश हिज नेफ्यू ओवर द एज विदाउट अराउजिंग हिज सस्पेशन. उसके भतीजे को शक भी ना हुआ, ज़रा सा कोई शक का एक शायबा भी उसके भतीजे के दिल में नहीं आया कि मेरा अंकल यानी कि Daedalus मेरे साथ क्या करने जा रहा है और कैसे Daedalus ने चालाकी के साथ उसको मौत के घाट उतारा. आंसर देखिए, शक उसे क्यों नहीं हुआ भतीजे को. Daedalus showed him the beautiful view that could be seen from the temple's roof. The boy was so entranced by the view that he did not suspect that his uncle was about to push him. अब जब टेंपल की रूफ से देखें, फिर यहाँ पर वही एपॉस्ट्रोफी एस है कि टेंपल की छत से जब Daedalus के भतीजे ने वो खूबसूरत मंज़र देखा तो द बॉय वॉज सो एंट्रेंस्ड, वो इतना ज़्यादा मशहूर हो गया, वो इतना ज़्यादा उसमें जज्ब हो गया उस नज़ारे में कि बाय द व्यू दैट ही डिड नॉट सस्पेक्ट, उसको ज़रा सा भी शक ना हुआ दैट हिज अंकल वॉज अबाउट टू पुश हिम, कि उसका जो चचा है वो उसको वहाँ से धक्का दे देगा. दोबारा से आंसर देखिए. Daedalus showed him the beautiful view that could be seen from the temple's roof. The boy was so entranced by the view that he did not suspect that his uncle was about to push him. Question number 3. What was the labyrinth? Labyrinth क्या होता है? भूल भुलैया, जिसमें एक ही जैसे रास्ते बने होते हैं, एक ही जैसी टनल्स बनी होती हैं और बिल्कुल जाने वाले को पता नहीं चलता कि वो किधर से गया और उसने किधर को निकलना, वो उसी में फंस के रह जाता है. जैसे धागों में जब इंटेंगलिंग हो जाती है, गुंजल पड़ जाते हैं ना, तो उसका सिरा निकालना मुश्किल होता है. सेम इज़ द केस विद लेब्रिंथ. अभी इसकी पिक्चर भी हम देखेंगे. अब लेब्रिंथ है क्या था? भूल भुलैया. द लेब्रिंथ वॉज अ मेज ऑफ टनल्स विच वॉज टू बी यूज एज अ प्रिजन. प्रिजन होता है जेल. एंड टू कीप अ हॉरेबल मॉन्स्टर. अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. कभी आपके पास टाइम हो तो आप इसको सुनिएगा कि वो मॉन्स्टर जो कि क्रीट के बादशाह ने, किंग माइनस ने वहाँ पर रखा हुआ था लेब्रिंथ में,
اس کی کیا سٹوری، وہ مانسٹر بنا کیسے اور وہ مانسٹر تھا کیسا، اس کی پکچر بھی ہم دیکھیں گے. دا لیبرنتھ واز اے میز آف ٹنلز. بہت ساری ٹنلز بنی ہوئی تھی اس میں. وچ واز ٹو بی یوزڈ ایز اے پرزن، اور جیل کے طور پہ استعمال ہوتی تھی. اینڈ ٹو کیپ اے ہاربل مانسٹر، اور ایک اس نے بڑا خوفناک سا مانسٹر بھی وہاں پر رکھا ہوا تھا اس بادشاہ نے. اب یہاں پہ بادشاہ کا تو ذکر نہیں، یہاں پہ صرف آپ نے لیبرنتھ کا بتانا ہے. دا لیبرنتھ واز اے میز آف ٹنلز وچ واز ٹو بی یوزڈ ایز اے پرزن اینڈ ٹو کیپ اے ہاربل مانسٹر. یہ دیکھیے اس ٹائپ کی کچھ لیبرنتھ کی جو پکچر بنی ہوئی ہے اسی ٹائپ کی. وہاں پہ والز ہوتی ہیں، ٹنلز ہوتی ہیں، باہر نکلنے کے راستے کا پتہ نہیں چلتا اور اندر ہی گم ہو کے رہ جاتا ہے جو بھی اس کے اندر ہو. تو اس کو جیل کے طور پہ استعمال کرتے تھے. اور وہ جو کنگ مائنس نے مانسٹر رکھا ہوا تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا، جس کی جو باڈی تھی وہ انسانوں کی طرح کی تھی، لیکن جو اس کا فیس تھا اور جو اس کی دم تھی وہ اینیمل کی طرح کی تھی. تو اس مانسٹر کو اس نے اس میں قید کیا ہوا تھا. Question number 4. Why was the escape from Crete difficult for Daedalus? اب کریٹ میں جب ڈیڈلس آ گیا تو وہاں سے اس کا بھاگنا کیوں مشکل تھا؟ کیا ریزن تھی کہ وہ وہاں سے جا نہیں سکتا تھا؟ آنسر دیکھیے، کریٹ واز این آئلینڈ. آئلینڈ ایسی پلیس ہوتی ہے کہ جس کو کوئی لینڈ روٹ ٹچ نہیں کرتا اور اس کے ساری طرف پانی ہی پانی ہوتا ہے. تو اسکیپ واز پاسبل اونلی تھرو واٹر. اگر وہاں سے ڈیڈلس نے نکلنا تھا تو صرف وہ پانی کے ذریعے سے نکل سکتا تھا. اینڈ کنگ مائنس ہیڈ کیپٹ آل ہز شیپس انڈر ملٹری گارڈس. اور کنگ مائنس نے اس طرح کا انتظام کیا ہوا تھا کہ وہاں پر اس نے ملٹری گارڈز اپوائنٹ کیے ہوئے تھے جو اس کی شپس کے ساتھ بڑی اسٹرکٹ سپرویژن کر رہے تھے. تو کریٹ واز این آئلینڈ. اسکیپ واز پاسبل اونلی تھرو واٹر اینڈ کنگ مائنس ہیڈ کیپٹ آل ہز شپس انڈر ملٹری گارڈس. اس لیے ڈیڈلس کا وہاں سے نکلنا مشکل تھا کہ کوئی بھی رستہ ایسا نہیں تھا جہاں پہ گارڈ نہ ہوتا اور وہ گارڈ کی سپرویژن میں وہاں سے فرار نہیں ہو سکتا تھا. Question number 5. Why was it so important that Acrus obeyed his father's rules of flight? اب جب آپ اردو ٹرانسلیشن سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈیڈلس نے ایک پلان کیا کہ اس نے پر بنائے، ونگز بنائے اپنے لیے بھی اور اپنے بیٹے کے لیے بھی. آپ کو پتہ ہے کہ جو ایکرس ہے وہ ڈیڈلس کا بیٹا ہے. تو اس نے سوچا کہ یہ جو پر ہیں ان کو ہم باڈی کے ساتھ باندھیں گے اور پانی کے ذریعے سے ہم نہیں نکل سکتے تو ہم ہوا کے ذریعے سے نکل جائیں گے. تو اب کوشچن کیا ہے کہ کیوں یہ ضروری تھا کہ ایکرس اپنے فادر کے بتائے ہوئے جو اڑان کے اصول تھے ان کو مانتا، ان کو فالو کرتا؟ آنسر ہے ٹو کیپ دا ونگس سیف اینڈ انٹیکٹ انٹچڈ اور سیف محفوظ. اٹ واز نیسسری دیٹ ایکرس اوبیڈ ہز فادرز رول آف فلائٹ. دیکھیے پھر پنچویشن مارک ہے یہاں پہ، فادرز رولز، اس کے باپ کے بتائے ہوئے اصول. تو اگر ایکرس اپنے پروں کو محفوظ رکھنا چاہتا تھا تو پھر اس کے لیے ضروری تھا کہ جو اس کے فادر نے اس کو انسٹرکشنز دی ہیں فلائٹ کے ریفرنس سے وہ ان کو فالو کرے. کوشچن نمبر 6. وائی ڈیڈ ایکرس ڈس اوبے ہز فادر؟ جب فالو کرنا اس کے لیے ضروری تھا تو اب کوشچن 6 میں آ گیا کہ پھر اس نے اپنے باپ کے ان اصولوں کو کیوں نہ مانا، اس نے اپنے باپ کی جو نافرمانی ہے وہ کیوں کی. وائی ڈیڈ ایکرس ڈس اوبے ہز فادر؟ اس نے اپنے فادر کو ڈس اوبے کیوں کیا؟ ایکرس واز سو اوور جوائڈ ود دا ایکسپیرینس آف فلائٹ دیٹ ہی فارگاٹ ہز فادرز وارننگ. unintentionally he disobeyed. اب کیا ہوا کہ ایکرس جو ہے وہ فلائٹ کے ایکسپیرینس سے اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گیا کہ اس کو بھول ہی گیا کہ اس کے فادر نے اس کو کیا انسٹرکشنز دی تھیں اور کیا وارننگز دی تھیں. تو اس نے انٹینشنلی یعنی نیت کے ساتھ ایسے نہیں کیا تھا کہ وہ اپنے باپ کے بتائے ہوئے اصولوں کو نہ مانتا. ان انٹینشنلی، بغیر ارادے کے، بغیر نیت کے اس سے یہ نافرمانی ہو گئی. اور اب دیکھیں جب نافرمانی ہوئی تو پھر اس کے کانسیکوینسز، اس کا نتیجہ تو بھگتنا تھا اس کو. تو اس نے کیا نتیجہ بھگتا؟ کوشچن نمبر 7. نتیجہ اس نے یہ بھگتا کہ وہ پانی میں گرا اور اس کے سارے پر ٹوٹ گئے. جب وہ سورج کے پاس کیا اور پگھل کے سارے پر ختم ہو گئے تو پانی میں گرا اور پھر وہ سروائیو نہ کر سکا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو کوشچن ہے کہ وائی واز دا پارٹریج کوئنگ ٹرمفنٹلی ٹو اٹ سیلف؟ ٹرمفنٹلی بہت خوشی کے ساتھ، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے. پارٹریج وہ جو چکور تھا
کوئنگ اس کی آواز، وہ اتنا پرجوش ہو کے کیوں بول رہا تھا؟ جو چکور تھا وہ اتنا پرجوش ہو کے کیوں بول رہا تھا؟ اب ہمیں پتہ ہے کہ ڈیڈلس نے اپنے جس بھتیجے کو ٹیمپل روف سے دھکا دیا تھا نیچے، اس کا نام تھا ٹیلس. تو ٹیلس جب پانی میں گرا تھا تو اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی. اب اکارڈنگ ٹو دس اسٹوری ہوا یہ کہ جو پیٹرج ہے، جو چکور ہے، اس میں ٹیلس کی روح ہے. اب وہ چکور وہاں پہ ایج پہ بیٹھا ہوا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ ایکرس پانی میں گرا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو پیٹرج جو کہ سول آف ٹیلس تھا واز گوئنگ ٹرمفرنٹلی اٹ سیلف، وہ اتنے پرجوش انداز میں بول رہا تھا بیکاز ایٹ لاسٹ ہز مرڈر ہیز بین ایونجڈ. اس کو یہ لگا کہ اس کے قتل کا بدلہ لے لیا گیا، یعنی جو ڈیڈلس نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی، اس کی جان لی تھی. اب فطرت نے ڈیڈلس کے بیٹے کی جان لے لی، ایکرس کی. تو ڈیڈلس ہیڈ لاسٹ ہز سن، اور اس نے اپنا بیٹا کھو دیا. اس لیے جو پیٹرج تھا وہ بہت پرجوش ہو کے تو بول رہا تھا. وائی واز دا پیٹرج گوئنگ ٹرمفرنٹلی ٹو اٹ سیلف؟ وہ بہت پرجوش ہو کے کیوں بول رہا تھا؟ اس وجہ سے کہ اس کو یہ لگا کہ اس نے اپنے قتل کا بدلہ اب دیکھ لیا ہے اور ڈیڈلس اپنا بیٹا کھو چکا ہے. Question number 8. What do you think would be good alternative title for this story? Alternative کہ اگر اس کا جو ٹائٹل آپ کی بک میں ہے وہ نہ ہوتا تو اس کا اور کوئی ٹائٹل کیا ہو سکتا تھا؟ ٹائٹل کوئی بھی آپ دے سکتے ہیں، الٹرنیٹیو ٹائٹل کوئی بھی آپ دے سکتے ہیں. تو a good alternative title for this story could be، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ as you sow so shall you reap، کہ جو آپ بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے. مکافات عمل ہے نا، جو آپ کریں گے وہی آپ پائیں گے. آپ اچھا کریں گے تو آپ کو اچھا ملے گا، کائنڈنیس begets کائنڈنیس، اور آپ برا کریں گے تو آپ کو برا ملے گا. تو as you sow so shall you reap. Thanks for watching. Goodbye. Take care.